बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतवार के दिन का दूसरा इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और एक हल्का फुल्का वीलॉग। आज एक स्टोरी शाये हुई है दुनिया अखबार में, और वो स्टोरी ये है, सुलेमान गनी ने ये स्टोरी की है। मैंने आपको बताया था कि ये सुलेमान गनी भी ये फ़िरौन के दौर में नून लीग में शामिल हुए थे। अब इनके जिस्म का कोई बाल जो है वो काला नहीं है, सारे सफ़ेद हैं और अभी भी ये नून लीग में हैं। बड़ी खुशामद और पालिश करते हैं, इनको बड़े अच्छे लगते हैं मियाँ बरादरान। फिर ज़ाहिर है फिर कोई फ़ायदे शायदे भी होंगे ना इस बात के। उन्होंने स्टोरी की है कि नून लीग नए खतूत पे सोच रही है, और वो खतूत ये हैं कि जी पीपल्स पार्टी को माइनस कर दिया जाए। और उनका जो पहला टारगेट है वो टारगेट ये है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने वो पीटीआई को दी थी, आप जानते हैं सैयद मंसूर अली शाह की क़यादत में बेंच ने वो सीटें पीटीआई को दे दी थी। अब जो है वो आइनी बेंच, जो अस्करी बेंच बना है, तो उसके सामने वो केस लगाया जाए और वो सीटें ले ली जाएं। एक बात। दूसरी बात ये कि 15 के करीब बताया जा रहा है सुलेमान गनी की रिपोर्ट के मुताबिक कि 15 के करीब पीटीआई के जो अरकान असम्बली हैं वो उनके साथ राब्ते में हैं, क्योंकि जो जस्टिस लानत था, जस्टिस लानत ने 63A ख़त्म कर दी थी कि जब आप किसी और पार्टी में जाएंगे तो आपकी रुकनीत ख़त्म हो जाएगी। ये जस्टिस बंदयाल और एजाजुल एहसन ने फैसला दिया था कि आप एक टिकट पे जीत के आएंगे और किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे तो आपकी न वोट काउंट होगा और आपकी रुकनीत भी ख़त्म हो जाएगी। वो फिर जस्टिस लानत ने वो ख़त्म कर दी शिक। तो अब आप किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, लोटे बन सकते हैं, कूजे बन सकते हैं। बहरहाल ये दो टारगेट हैं उनके, एक पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक और एक जो है ना वो मखसूस नशिस्तें। उसकी वजह यह बयान की जा रही है कि पीपल्स पार्टी उनको तंग कर रही है और वफाक जो है वो नून लीग वो अपनी मर्जी से वो फैसले नहीं कर पा रहा। और जो ऊपर वाले जो इनके पीछे हैं, असल में तो आपको पता है ना ये क्या है, जो इनके पीछे हैं वो भी नून लीग के साथ ज़्यादा कुर्बतें रखते हैं और ज़्यादा ईदी फील करते हैं अपने आप को नून लीग के साथ। मुख्यमंत्री के बारे में वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छी तकरीर करती हैं, वो बहुत अच्छा कैरी करती हैं, और जो है ना ये सुलेमान गनी ने स्टोरी की है कि इस पे अब जो है अनकरीब वो काम शुरू हो जाएगा। बहरहाल ठीक है जी, 40 साल से ये लगे हुए हैं, मजीद सही लगे रहें। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि किसानों ने लाहौर हाई कोर्ट में रेट दायर कर दी है कि गंदम का जो रेट है वो 4000 रुपये मन मुकर्रर किया जाए। ये रेट मुकर्रर किया था खान साहब ने, और उस वक्त आप जानते हैं हर कोई खान साहब पे पड़ गया, इस तरह पड़ गया जिस तरह जो है ना वो अब मैं आपको क्या मिसाल दूं कि जी वो शिकार पे जो है वो कुत्ते पड़ते हैं, इस तरह हर कोई इमरान पे पड़ गया और लोगों के मुंह में जाके माइक ठोंसे, पूरे माइक घुसेड़ दिए कि मज़ा आया तब्दीली का। तो अब उन किसानों ने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी है। लेकिन मैं किसानों को पहले नतीजा बता दूं कि ये जो आलिया नीलम साहब हैं ये तीसरे नंबर पे थी और बड़ी पसंदीदा है हुकूमत की, और ये चीफ जस्टिस बन गई। और आप वैसे इधर से जो है ना वो कोई उम्मीद न रखें। हाँ, रेट आपने दायर कर दी है, अच्छा है, तकल्लुफ़ आपने कर दिया है और वकीलों को फीसें शीसें दें। बहरहाल उसके बाद जी JUI ये मिलियन मार्च कर रही है 27 अप्रैल को, यानी मीनार पाकिस्तान पे, और इससे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब खिताब करेंगे, मुफ्ती मुनीब खिताब करेंगे और मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे। और आप देखेंगे कि इस मार्च के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि हमारे बगैर वुज़ू भी नहीं करेंगे। आज इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का मिलियन मार्च था एक्सप्रेस वे पे, किसी ने कोई परवाह नहीं की, बल्कि पुलिस ने सिक्योरिटी दी हाफिज नईम साहब को। तो उनको पता है कि कौन हमारे लिए ख़तरा है और कौन हमारे लिए ख़तरा नहीं है, कौन हमारे हुक्म पे हम कहें तो खड़े हो जाते हैं, हम कहें तो बैठ जाते हैं। बहरहाल
آج ملین مارچ وہ جماعت کا تھا اور 27 کو مولانا فضل الرحمان کا ہوگا۔ یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ نواز شریف نے جو سب سے پہلے بندہ اسرائیل بھیجا تھا، نام تھا اس کا اجمل قادری، اور اس کا تعلق تھا JUI سے، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے۔ YouTube پہ چلے جائیں، پوری گفتگو نکال لیں، جو ہے نا وہ اجمل قادری صاحب کو بھی نکال لیں، پورے کا پورا کلپ پڑا ہے وہ JUI۔ بہرحال اب یہ اسرائیل مرد آباد ریلی نکال رہے ہیں، یہ ہمارا ایشو ہے، آپ کو پتہ ہے 40 سال سے۔ ایک اور دلچسپ حقیقت جو ہے وہ آپ کو بتانی تھی، اور یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے۔ وہ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ دوسری عالمی جو جنگ تھی اس میں جو برطانیہ کو مار پڑی نا، تو برطانیہ کے مار پڑنے میں 37% جو حصہ تھا وہ چائے کا تھا، کہ جب بھی قدرتی طور پہ جرمن یا رشین حملہ کرتے تو ادھر ٹی بریک چل رہی ہوتی تھی، یعنی چائے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کے ٹینکوں میں وہ جو چائے والی کیتلی ہیں وہ پہلے لگی ہوتی ہیں، اور انگریز بہت اچھی چائے بناتے ہیں، اور ان کی بیگمیں بھی ان سے بڑی خوش رہتی ہیں کہ یہ اچھی چائے بناتے ہیں۔ تو مجھے اپنا مسئلہ یاد آ گیا کہ جتنی کنزمپشن ہمارے ہاں چائے کی ہے، آپ دیکھتے ہیں کسی کے گھر جائیں تو چائے، کسی دوست کے پاس جائیں تو چائے، ہوٹل پہ جائیں تو چائے، بہرحال چائے بہت زیادہ ہم بھی پیتے ہیں۔ تو آج اخبار میں یہ سٹوری تھی کہ 37% چائے وجہ بنی برطانیہ کو مار پڑنے کی، کہ وہ چائے زیادہ پیتی تھی فوج، اور نازی نہیں پیتے تھے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ فارم 47 کے بھکاری اعظم نے فرمایا ہے کہ معدنیات کے شعبے میں جو ہے نا وہ سرمایہ کاری کریں اور بڑا تحفظ دیا جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، پاکستان میں موسم ہوتے ہیں، پاکستان میں جہاد کا موسم ہوتا ہے، ضیاء الحق کو تو پاکستان میں دہشت گردی کا موسم ہوتا ہے، پرویز مشرف ہو تو، اس کے علاوہ جو ہے نا مختلف میرا جسم میری مرضی یہ آ جاتا ہے، بسانت آ جاتی ہے، یہ کیونکہ یہ ملک اسی طرح ڈنگ ٹپاؤ پہ چل رہا ہے۔ آج والا دن گزارو نا، وہ کہتے ہیں کہ گورے 100 سال کی جو ہے نا وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، ادھر 12 گھنٹوں کی منصوبہ بندی ہوتی ہے ٹوٹل کی۔ کل پتنی کتھی ہے دی وہ انڈیا کی فلم ہے، کل ہو نہ ہو۔ تو اب جو ہے نا آج کل مدنیات جو ہے نا، آج کل مدنیات کا موسم ہے۔ میں نے آپ پہلے بتایا، آپ نے میری بات نہیں مانی، کہ کدالیں نکالیں، کندھوں پہ رکھیں اور نکل جائیں بلوچستان کی طرف اور شمالی وزیرستان کی طرف، پہاڑ کھودنا شروع کر دیں۔ اب 10 فٹ پہاڑ کھودیں گے اور تلو سونے نہیں اٹا نکلا سن، ہیلیم نکل آئے گی، لیتھیم نکل آئے گی، یورینیم نے گٹو بھرو تے گھر لے آؤ۔ ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ معدنیات نکلتی کس طرح ہیں، ان کو ریفائن کس طرح کیا جاتا ہے، لیکن یہ لگے ہوئے ہیں۔ اوپر والوں نے کہہ دیا، جو اوپر والے کہیں گے، باپ لوگ کہیں گے، یعنی ان کے باپ لوگ، ہمارے تو بھائی لوگ ہیں، ان کے باپ لوگ جو کہیں گے یہ بس پھر وہی جو ہے نا وہ کرتے جائیں گے، منتر پڑھتے جائیں گے۔ آج کل معدنیات کا موسم آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ جدید جو ریسرچ آئی ہے، یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، تو ریسرچ کہتی ہے کہ گرمی جو ہے اس کا دورانیہ وہ مزید بڑھے گا پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص۔ آپ پہلے دیکھیں نا کہ اس دفعہ کتنی سردی پڑی اور اپریل میں کتنی گرمی آ گئی۔ پہلے اپریل بہت خوشگوار ہوتا تھا، اب اپریل میں گرمی آ گئی، اسی طرح مارچ میں آ جائے گی، اسی طرح یعنی دورانیہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ریسرچ نے جو علاج بتایا ہے وہ علاج بتایا ہے درخت، کہ اس کا ایک ہی علاج ہے اور وہ علاج ہے درخت۔ اس کا ٹنڈ کرانا علاج نہیں ہے کہ آپ 50 روپے یا 100 روپے دے کر ٹنڈ کرا لیں، اس کا علاج درخت ہے۔ میں آپ سے سمپل سا سوال پوچھتا ہوں، آپ کہاں سے جاتے ہیں مری، آپ کہاں سے جاتے ہیں نتھیا گلی، KP کے سوات، ادھر سارا آپ جاتے ہیں، مجھے بتائیں کہ وہاں پہ ہے کیا؟ درخت ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ درخت ہے، موسم اچھا ہے، اتنی چھاؤں ٹھنڈی ہوتی ہے جون میں، مری میں نتھیا گلی چھاؤں اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے کہ 10 منٹ بعد نیند آ جاتی ہے۔ درخت ہے، اور کیا ہے وہاں پہ؟ آپ لوگ اور میں اتنا خرچہ کرتے ہیں،
لیکن آپ اپنے شہروں کو دیکھیں اور حکمرانوں کی جو پھر ترجیحات ہیں، انہوں نے کنکریٹ شہروں کے سینوں میں ٹھوک دی، سریا ٹھوک دیا، اپنا کاروبار تھا۔ بہرحال جدید ریسرچ کہتی ہے کہ اس کا علاج درخت ہیں، تو کوشش کریں، ابھی بھی چل رہا ہے سیزن، اپریل تقریباً ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں میری بات مان لیں، اپنے سین میں یا گملے میں یا گاؤں میں کہیں پہ ایک درخت لگا دیں پلیز، یہ علاج ہے اور کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ 9 مہینے میں، اب یہ زرعی ملک ہے، مغالطہ پاکستان کہتا ہے، غور سے سننا ہے، 9 مہینے میں 3 ارب ڈالرز کی ہم نے کاٹن باہر سے منگوائی ہے، کپاس 3 ارب ڈالر کی، 300 کروڑ کی۔ اور رقبے دیکھیں، کتنے رقبے پڑے ہیں پاکستان میں، کتنے، کچھ چھوٹا ملک ہے، 7,96,096 مربع کلومیٹر، منہ سے کہنا آسان ہے، بہت بڑا ملک ہے۔ اور آپ دیکھ لیں 3 ارب کی کپاس وہ درآمد کی ہے، دھاگا درآمد کی ہے، یہ حالت ہو رہی ہے پاکستان کی۔ لیکن آپ کو ٹی وی پہ، آپ کو اخباروں میں سب اچھا ہے، ٹھیک ہے، سب اچھا ہے تو ہم بھی مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو آخری خبر ہے وہ یہ کہ ایک مہم چلائی گئی جو ہے نا وہ مصنوعات کی، اسرائیلی مصنوعات کی، کیونکہ یہ جو یہودی ہوتے ہیں نا، ان کا باپ، ان کا خدا، ان کی ماں، ان کی بہن، ان کی بیوی، وہ مال ہوتا ہے، وہ روکڑا ہوتا ہے، تو کافی زد پڑی ہے ان کی جو ہے نا وہ مصنوعات پہ۔ مثلا میں آج شادی پہ گیا تو مجھے ویسے خوشی بھی ہوئی کہ ساری شادی میں نیکسٹ کولا جو ہے وہ سرو کی گئی، سارے مہمانوں کو دی گئی، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلیں کچھ نہ کچھ لوگ اپنی طرف سے جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں۔ پی ایس ایل اس کی لپیٹ میں آ گیا ہے، پی ایس ایل کے جو سپانسر تھے وہ بھاگ گئے ہیں، پیسوں کی شدید کمی ہے، بلکہ وہ دوست سورا برکت کہہ رہے تھے کہ اب مین آف دی میچ جو ہوتا ہے تو کسی کو کینچی مل رہی ہے، کسی کو ہیئر ڈرائر مل رہا ہے، کسی کو ٹریٹ بلیڈ کی ڈبی مل رہی ہے، پہلے ملتے تھے $500 کیونکہ وہ سپانسر بھاگ رہے ہیں، اور مین سپانسر ان کو پہلے منع کیا گیا تھا۔ ان کو پی ایس ایل شروع ہونے سے پہلے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کہا تھا کہ جی لوگوں کے جذبات اس طرح ہیں، آپ کے ایف سی خاص کر ہو گیا، پیپسی ہو گیا، جو دوسرے ہیں سپانسر کوئی اور لے لیں، ذرا سستے لے لیں، لیکن ان کو بھی مال بہت اچھا لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستانیوں کو۔ تو اس وقت جو پی ایس ایل ہے نا وہ مالی بحران کا شکار ہے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جو سپانسر دیتے تھے، کیونکہ ایک تو لوگ دلچسپی نہیں لے رہا اور لوگ بائیک آؤٹ پہ بھی ہے۔ آج کا اگر ہم ویلاگ جو ہے نا وہ بات کریں تو یہ جو ہمارے جرنیل ہیں، یہ ان کو مرد بحران، مین آف کرائسس کہلانے کا شوق ہے، لگتا ہے۔ یعنی ہماری جب کرکٹ ٹیم تھی نا، اس کو تو دفع کرے نا، یہ تو اب کرکٹ ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی اور جو ہے نا وہ پروگرام ہے ان کا۔ تو جتنی بھی کرکٹ ٹیمیں تھیں نا، ان میں ایک مرد بحران ہوا کرتا تھا، مین آف کرائسس کہتے تھے اسے، جو ہر وقت جو ہے وہ ٹیم کو دستیاب ہوتا تھا ٹیم کی مدد کرنے کے لیے۔ مثلا میں آپ کو پاکستان کی مثال دوں، پاکستان کے نا بہت عرصے تک جو مین آف کرائسس رہے ہیں نا، وہ جاوید میاں داد تھے۔ یعنی جاوید میاں داد اس وقت کھیلتے تھے اور اس وقت پچ پہ موجود رہتے جب ضرورت ہوتی۔ آپ 92 کے ورلڈ کپ کا سیمی فائنل دیکھ لیں، میاں داد ٹھہرے اس پہ وکٹ پہ۔ آپ 92 ورلڈ کپ کا فائنل دیکھ لیں، میاں داد ٹھہرے عمران کے ساتھ، اور پھر اسی طرح کئی میچز مین آف کرائسس۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مرد بحران ہے، یہ وہ کرے گا، کنٹرول کرے گا۔ صدام ترین جو ہے نا، صدام ترین بڑا خوبصورت جوان ہے، بڑا انرجیٹک جوان ہے، ملاقات ہو چکی ہے۔ اس نے پتہ کہاں سے الیکشن جیتا تھا؟ اس نے 2024 میں کولو سے الیکشن جیتا تھا، کولو سے، کوئی ویسے جا کر دکھائے۔ اور ہمارے جو ہے نا وہ بھائی لوگوں نے کیا کیا؟ بھائی لوگوں نے صدام ترین کو ہرا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وفاق کی بات کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بندوق لے کر پہاڑ پہ نہیں چڑھتے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ عمران کے فالورز ہیں۔ عمران تو وفاق کی بات کرتا ہے۔ پہلے صدام کو ہرا دیا، ٹھیک ہو گیا جی، صدام ترین ہار گئے، یعنی ان کی انا کو تسکین مل گئی، پتنی کسی لگڑ کو جتوا دیا میری طرح۔ اس کے بعد اب صدام ترین لاپتہ ہو گئے، غائب ہو گئے۔
اندازہ کریں کتنا خطرناک ہے۔ جو لوگ وفاق کی بات کرتے ہیں، اچھا پہلے کام کو بگاڑ دیا پھر خود جوید میاں داد بن گیا۔ اس دن جو ہے نا وہ میری جند میری جان جنرل سید عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری شہباز گل کہتے ہیں تمغہ امتیاز بہرحال پتنی، تو وہ فرما رہے تھے کہ ان کی 8 نسلیں وہ علیحدہ نہیں کر سکتی۔ سر اپنی اس پہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنی اداؤں پہ تو غور کریں۔ یہی نسلوں والی بات میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے مشرقی پاکستان میں کی۔ یا نے کہا تھا کہ میں مشرقی پاکستان کو اس طرح جانتا ہوں جس طرح یہ میری ہتھیلی ہے، یہ ہتھیلی تلی، اس طرح تلی پہ ہے بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان میری تلی پہ۔ پھر جب سارا کھلی بلی ہو گیا تو موصوف نے فرمایا کہ میں نے تو جنگ کا آرڈر دیا تھا، جنگ جرنیلوں نے لڑنی تھی، جنگ افسروں نے لڑنی تھی، جنگ سپاہیوں نے لڑنی تھی، میں تے تھے شہد چٹنا، میں تے قومی ترانہ سننا، میں تے پول اچ گوریاں سٹنیاں۔ پھر اینڈ پہ یہ کہتے ہیں کہ 8 نسلیں جو ہے نا وہ ان کی نہیں وہ کر سکتی۔ سر جی یہ جو وفاق والے ہیں، یہ جو وفاق کے حامی ہیں، اختر مینگل ہو گیا، یہ صدام ترین ہو گیا۔ اب صدام ترین کو جو کچھ ہو جائے، آج اتنا بڑا مظاہرہ ہوا ہے، اتنا بڑا مظاہرہ ہوا ہے کوئٹہ میں، ہرنائی میں، کولو میں صدام کے لیے، اور وہ بالکل لڑکا ہے، بہت چھوٹی عمر کا ہے۔ تو یہ یعنی پہلے مسئلہ پیدا کر دینا، یہ آپ کا شوق ہے، پہلے مسئلہ پیدا کر دینا، پھر اس کو حل کرنا، اور پھر حل نہیں کرنا، بگاڑ دینا، اس کو بگاڑ دینا۔ مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے۔ اکبر بگٹی ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ ڈیرہ بگٹی میں رہ رہے تھے، ان کو پہاڑوں پہ مجبور کیا گیا کہ پہاڑوں پہ چڑھو، وہ پہاڑوں پہ چڑھ گیا، پھر حل کس طرح کیا، مار دیا۔ اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے کیا بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا پالیسی ہے، یہ کیا منطق ہے کہ جی اس بندے نے پہلے الیکشن جیتا فارم 47، اس کے بعد اس کو اٹھا لیا۔ پہلے ابھی ڈاکٹر مارنگ بلوچ وہ وفاق کی بات کرتی ہے، وہ جیل میں ہے۔ اختر مینگل کو 20 دن آپ لوگوں نے خوار کیا اور وہ آخر اٹھ کے چلا گیا۔ اب مرد بحران ہے سر، ہم ویسے مان لیتے ہیں، ہماری مجال ہے، ایسا ڈانگوں کو ڈرنے ہم ویسے مان لیتے ہیں۔ بڑا انوکھا اقدام ہو رہا ہے 40 یوٹیوبرز کے خلاف، اس میں صدیق جان ہے، سمیع ابراہیم ہے، اس کے علاوہ اسمینہ پاشا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اور بہت سارے 40 اسد طور ہیں۔ تو ان کے نا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو یوٹیوب کی ارننگ ہے نا، یہ آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دیتے ہیں، وہ 3 دفعہ آپ سے ویریفائی کرتے ہیں کہ یہ آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے، آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے، آپ کا اکاؤنٹ، آپ کہتے ہیں جی بس، پھر آپ اور یوٹیوب فارغ۔ آپ کی جو ارننگ ہوتی ہے، چاہے وہ 100 روپے ہے، چاہے وہ لاکھ روپے ہے، چاہے وہ کروڑ روپے ہے، وہ اسی طرح آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اور آپ کو میسج آ جاتا ہے، یہی طریقہ کار ہے۔ اب انہوں نے حکومت نے کیا کیا، 40 یوٹیوبرز کے بینک اکاؤنٹ بند کر رہے ہیں، اور صرف اپنے نہیں، بیویوں کے، بہنوں کے، رشتہ داروں کے، ماؤں کے، باپ کے، کسی کے بھی، یعنی کوئی اور یوٹیوب آپ کو آپشن دیتا ہے کہ چلیں یہ اکاؤنٹ نہیں تو یہ اکاؤنٹ صحیح، آپ کو آپشن دیتا ہے، آپ اکاؤنٹ چینج کر سکتے ہیں، وہ سب کے بند کر رہے ہیں۔ پہلے نوکریاں چھینی، یار بڑا بغیرت آئی فرعون، بہت بغیرت آئی، لیکن اس اکاؤنٹ کہنے بند نہ کیتے، یہ تو اس کے ذہن میں ہی خیال نہیں آئے۔ یعنی آپ فرعون جو ہے نا وہ جو قاہرہ میں پڑا ہے، وہ اس طرح سوچتا ہوگا، اس طرح کہ یار یہ تو میرے ہی نا روشن کی تھی کھلے نیتا۔ اب وہ بتا رہے تھے کہ اسد طور کی ماں 80 سال کی ہیں، اور اسد طور کی ماں کی پینشن آتی ہے، پینشن، اکاؤنٹ بند، کیونکہ اسد طور نے بھی آج کا لائن تبدیل کر لیا ہے۔ عمران خان کے دور میں اسد طور کبھی الٹا لٹک جاتا تھا، کبھی سیدھا لٹک جاتا تھا، کبھی جلتے ہوئے توے پہ بیٹھ جاتا تھا، کبھی تندور چواڑے نہ آئی، کہنے روٹیاں لاؤن لاگے نہ آئی کہ جی پاکستان تیزاب آ گیا۔ ہوں اسد طور کو ہی سمجھ آ گئی ہے کہ چکر کے اب اسد طور کا بھی، اس کی ماں کا سنا ہے کبھی، دیکھا ہے؟ پہلے انہوں نے لوگوں کا رزق بند کیا، انہوں نے ٹی ویوں سے نکلوائے، سمیع ابراہیم، جمیل فاروقی، صابر شاکر، اس کے علاوہ وجاہت سعید، سمینہ پاشا، صدیق جان، ان کو پہلے ٹی ویوں سے نکلوایا، وہ رزق بند ہو گیا۔ اب یہاں سے یہ عزت کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے، اب وہ پکا رہے ہیں۔ کبھی سنا
کبھی دیکھا؟ یقین کریں یہ فرعون، شداد، حامان، قارون، یزید یہ بڑے خوش ہو سن بھائی ایسے تو چلو جہنم واصل ہویا، لیکن سارے پتر پوترے نواسے نواسیاں وہ ابھی زندہ ہیں۔ یہ ہو رہا ہے جی ان کے ساتھ، ہو گیا ہے کاؤنٹ شکاؤنٹ کھلی ولی۔ اب پتہ نہیں یہ کیا کریں گے، مجھے تو نہیں پتا۔ ISI کے بریگیڈیئر ہیں غضنفر، یہ جو ہے نا آپ اس طرح کریں کہ میں آپ کے ساتھ گزر رہا ہوں اور آپ جو ہے نا کوئی چیز مار کے خدا نہ خواستہ میرا سیدھا بازو اتار دیں اور پھر مجھے کہیں کہ سوری جی سوری۔ یہ ہمارے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ کیا فرمایا بریگیڈیئر صاحب نے؟ بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں کہ جی اکبر بگٹی کو مارنا جو ہے نا وہ غلطی تھی اور فوج کو عوامی حمایت ہونی چاہیے، عوامی حمایت کے بغیر وہ جو ہے نا فوج کچھ نہیں ہے۔ بریگیڈیئر صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ بریگیڈیئر صاحب سارے آپ جو ہے نا یہ پکھانڈ ڈالیں، آپ سارے یہ کانڈ ڈالیں اور پھر آرام سے شریفوں والا منہ بنا کے کہ جی غلطی ہو گئی 38 سال بعد، 38 سال غلطی ہو گئی ہے جی۔ فاطمہ جناح کے جسم پر تشدد کے نشان، پیٹ میں سوراخ، پیٹ میں سے اس سوراخ میں سے خون اور پی بہتی ہوئی، غلطی ہو گئی جی، چلو چھوڑو دفع کرو، غلطی ہو گئی ہے۔ عوامی لیگ کا مینڈیٹ نہیں مانا، قائد اعظم کا پاکستان ٹوٹ گیا، 2 پاکستان بن گئے، غلطی ہو گئی جی، غلطی ہو گئی ہے۔ بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیا ججوں کے ساتھ مل کے، غلطی ہو گئی جی، غلطی ہو گئی۔ اب وہ نہ کوئی تمغہ امتیاز کے حلال امتیاز بھی بھٹو کو دے دیا ہے۔ عمران خان کی حکومت گرا دی، بہترین حکومت چل رہی تھی، رجیم چینج آپریشن کیا، غلطی ہو گئی ہے۔ 30 سال بعد 40 سال بعد انہوں نے ضمیر جاگ اٹھنا ہے۔ یہ ابھی جو بیٹھے ہیں ابھی انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو ندی منجو بتائے گا کہ ہم نے کیا کچھ کیا، ہم نے 8 فروری کو کیا کیا، بتائے گا، بالکل بتائے گا۔ لیکن پتہ نہیں اس وقت ملک کا کیا حال ہوگا۔ تو جب یہ یونیفارم میں ہوتے ہیں، جب دفتروں میں بیٹھ، اس وقت ان کی عقل گھاس چرنے چلی جاتی ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ تو یہی بریگیڈیئر صاحب ان کو جا کے سمجھائے نا کہ یار اللہ نے نہ منو، اللہ نے نہ منو، تجربے نہ کرو، اللہ نے نہ منو۔ لیکن ہو رہا ہے تجربے ہو رہے ہیں، یہ کر رہے ہو کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، اس کو اٹھا لو، اس کو اٹھا لو، اس اکاؤنٹ بند کر رہے ہو یہ۔ اور پھر جو غضنفر صاحب نے بات کی ہے کہ میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں آپ کے پیچھے لوگ نہیں ہیں، آپ 7 لاکھ ہوں، آپ 17 لاکھ ہوں، آپ 18 لاکھ ہوں، جب آپ کے پیچھے لوگ ہی نہیں ہیں، عوامی حمایت ہی آپ کو حاصل نہیں ہے، آپ جو مرضی کر لیں۔ تو بہرحال یہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا، لیکن بریگیڈیئر صاحب ہمیں نہ کہیں، یہ اپنے نا جا کے بڑوں کو بتائیں۔ اس کے بعد وہ 4 نہریں ٹھیک ہو گیا جی، 6 نہریں نکالیں، ادھر ہم نے جو ہے نا وہ چولستان میں ٹھیک ہو گیا جی۔ اب پنجاب کا شیڈول جاری ہوا ہے کہ مہینے میں 1 ہفتہ نہریں کھلیں گی، دسو 1 ہفتہ۔ اگر آپ کسان ہیں نا تو آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، باقی لوگ نہیں سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ اصل میں کیا ہے، یہ قیامت ہے۔ 1 مہینے میں 1 ہفتہ پنجاب کی سندھ تک ادھر بند ہوں گی تو سندھ تک کیسے پہنچیں گی؟ کیا کر دیا انہوں نے؟ پنجاب میں 1 مہینے میں 1 ہفتہ نہریں پانی سپلائی کریں گی، 3 ہفتے جو ہے نا وہ بند ہوں گی، اور 1 ہفتے میں کتنی زمینوں کو پانی لگے گا، کتنے کسانوں کو؟ ایک اور بات آپ بیانہ تھا، یعنی پانی والا ٹیکس، یہ بھی ذمہ داروں کے بغیر شاید سمجھ نہ آئے۔ پانی کا ٹیکس جو آپ سرکاری پانی لگاتے ہیں، پرویز لائی کے دور میں تھا 85 روپے فی ایکڑ، فی ایکڑ کتنا تھا؟ 85 روپے۔ اب کتنا ہے ترقی کے دور میں اور گرین انیشیٹو کے دور میں؟ اب وہ ہے 2400 روپے فی ایکڑ، 85 روپے پرویز لائی اور 2400 روپے مکھیہ منتری۔ اچھا کیری کرتی ہیں، اچھی تقریر کرتی ہیں، اور پورا سندھ چوک، پیپلز پارٹی منہ دیکھ رہی ہے، پورا سندھ چوک ہو گیا ہے آج۔ یعنی وہ بتا رہا تھا ایک جو ہے نا وہ صحافی بتا رہا تھا کہ آج والے دن یعنی اتوار والے دن 27 جگہوں پہ جو ہے نا احتجاج تھا سندھ میں، 27 جگہوں پہ،
اور پنجاب سے جانے والی ٹرین کو روک دیا ہے سندھیوں نے، ٹرین کو۔ حالات دیکھیں۔ اور یہ جو شیڈول آپ کے سامنے بتایا ہے، مہینے میں 1 ہفتہ، اور ادھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہروں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ خود جھولی میں بیٹھ کے صابر شاگر کہہ رہے تھے کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب تھے بند کمرے میں اور 2 میجر جنرل تھے، اور وہ کالا یرکان آئی تو انہوں نے جو ہے نا یہ ساری منظوری بالکل سین شین، نہراں پکیاں پشتے پکے، کڈو جی پیسے ہی دیو نہراں نے تے فوراً کڈو، بعد وچ مکر گئے۔ سرکاری منٹس موجود ہیں، سرکاری ٹویٹس موجود ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اور وہ جو الیکشن میں ہوا ہے عمر کوٹ میں، وہ پیپلز پارٹی، اصل میں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ لال چاند ملی نے پیپلز پارٹی کا دھواں نکال دیا ہے، اور پھر اینڈ پہ کیا ہوا ہے، لال ملی کو جو ہے نا لال چاند ملی کو گرفتار کر لیا ہے۔ یار یہ نہیں سوچتے کہ یہ اقلیتوں کے بندے ہیں، تھوڑے سے بندے ہیں، ان کے دل دکھیں گے، ان کے چاہنے والوں کے دل دکھیں گے کہ ہم پہلے یہ اقلیت میں ہیں اور ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔